अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम आगे चलेंगे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मतलब हमने पिछली गुफ्तगू की थी, लेकिन उससे पहले एक बड़े हैरान कुन और दिलचस्प मनाजर जो हैं वो देखने को मिले हैं। आपने भी देखे होंगे कि रोज़ाना पेंटागन में और वाइट हाउस में इबादत हो रही है, पूजा पाठ हो रही है और जासूस की रिटर्न की दुआएं मांगी जा रही हैं। बल्कि एक जो उनकी है प्रीस्ट, उसने तो ट्रंप को जासूस से तशबीह भी दे दी है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो इस वक्त दुनिया जिस हालात से गुजर रही है, मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि एक डंके की चोट बजी हुई है, जिस तरह के हर कोई किसी न किसी का इंतज़ार कर रहा है। हिंदुओं में कंसेप्ट है काल की उतार का, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यहूदी जो हैं वो मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं। क्रिश्चियन जो हैं वो जासूस का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम जो हैं वो इमाम महदी और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं। एक्चुअल ईसाइयों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी लगी हुई है और एक धोखा दिया जा रहा है उन्हें, और उन्हें शायद ये है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी सपोर्ट में आएंगे। लेकिन मुसलमानों के लिए ये खुशखबरी है कि 100% यकीन के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में ईसा इब्ने मरियम उतरेंगे। अब ईसा इब्ने मरियम का लफ्ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद बनफ्से नफीस अपनी ज़बान मुबारक से अदा किया। अब अगर कोई मिर्ज़ा कादियानी दजाल जैसा झूठा मकर और फरेब भी इंसान अपने आप को मसीह मौद कहे तो उसे शर्म से डूब के मरना चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कहा कि जो उतरेंगे वो ईसा इब्ने मरियम होंगे। मरियम के बेटे ईसा होंगे जो कि उतरेंगे और वही मसीह होंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैं आपको आज सेटल करके देता हूं वो ये है कि इस जंग के जहां और बहुत सारे नताइज निकल रहे हैं, वहां एक नतीजा ये भी वाज़े तौर पर निकल आया है कि सेकुलरिज्म अपनी मौत आप मर गया है। हम जब कहते थे कि ये सारी की सारी लड़ाई मज़हब की लड़ाई है और मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से विक्टिमाइज किया जाता है और इनकी कत्लो गारत की जाती है, ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं, इन्होंने सिर्फ अपने ऊपर सेकुलरिज्म का एक लबादा ओढ़ा हुआ है, तो हमारे अपने ही जो तरक्की पसंद और सेकुलर लिबरल दानिश्वर थे वो हमें पढ़ जाते थे और कभी हमें कहते थे ये बुनियाद परस्त हैं, ये फंडामेंटलिस्ट हैं, ये बिगर्ड्स हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे। आज उन सब को सांप सूंघ गया हुआ है। और आप देखें कि इस वक्त सिवाय मुसलमानों में दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के ऊपर जो है वो स्टांच किस्म की मजहबी लोग हुक्मरान हैं और वो अपने अपने मज़हब के मुताबिक अपने अपने सिस्टम को डालने की कोशिश कर रहे हैं या डाल चुके हैं। अमेरिका में एवेंजलिस्ट क्रिश्चियन हुक्मरान है, इंतहाई मुतस्सब क्रिश्चियन हैं। रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हुक्मरान है और हिंदुस्तान में इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो हुक्मरान है। दुनिया से सेकुलरिज्म का जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुका है। ये आंखें बंद की हुई हैं तो ये मुस्लिम दानिश्वरों ने की हुई हैं। और मेरे दोस्तों, मैं आपको ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ, मैं जितने भी मुस्लिम लिबरल दानिश्वरों से मिला हूँ जो सेकुलरिज्म का प्रचार करते हैं
اور جو یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں نے ان میں کی 98% اکثریت جو ہے وہ شراب اور عورت کی رسیاں دیکھی ہے۔ صرف اپنے اس لذت کے لیے وہ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے ان کا کوئی آبجیکٹو نظر نہیں آتا۔ کیونکہ سیکولرزم کی ڈیفینیشن جس بندے نے سیکولرزم کا لفظ یوز کیا، اس نے جو سیکولرزم کی ڈیفینیشن کی، اس کے مطابق اس نے کہا کہ ویئر دیر از اے سیکولرزم دیر مسٹ بی نو گاڈ، اینڈ ویئر دیر از اے گاڈ دیر مسٹ بی نو سیکولرزم۔ اور اس کی مثال اس نے دی کہ ویئر دیر از اے سی دیر ول بی نو لینڈ، اینڈ ویئر دیر از اے لینڈ دیر ول بی نو سی۔ سو اگر کوئی سیکولرزم ہے تو اس کا نام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو، گاڈ کو اپنے معاشرے سے نکال دیں۔ اس کے علاوہ سیکولرزم کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، اور آج سیکولرزم اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ اب مسلمانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور ان پر یہ واجب ہو چکا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی طرف لوٹ جائیں اگر وہ اپنا بچاؤ چاہتے ہیں تو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سب سے بڑی غلط فہمی پھیلائی گئی کرسچن ورلڈ میں، وہ تھا نظریہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور تثلیث کا جو نظریہ تھا۔ جب یہ نظریہ قبول کر لیا تو اس کرسچینٹی کا عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق ختم ہو گیا۔ یہ جو کرسچینٹی آج ہمارے سامنے ہے، ویسٹرن یورپ میں، ایسٹرن یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، یہ قطعی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی امتی نہیں ہے، یہ پال کی امتی ہیں۔ یہ سارا کچھ پال نے بنایا ہے، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ قرآن میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے رسول الی بنی اسرائیل کہا، اور رسالت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مخصوص تھی صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ کرسچینٹی جو ہے یہ کبھی بھی آفاقی ریلیجن بن ہی نہیں سکتا۔ اس کے بانی نے یہ خود کہا ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا یہ سارا جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دجل ہے سارے کا سارا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کیا جا رہا ہے، اور مغرب کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ یسوع از ریٹرننگ۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن انہوں نے امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اب ہمارے اپنے ہی جو معترض لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا صریحاً ذکر نہیں ہے واپسی کا، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی اتنا بڑا ایونٹ اور ایک انسان نے دوبارہ سے 2000 سال بعد، 2500 3000 سال بعد دنیا میں واپس آنا ہے، تو اتنے بڑے ایونٹ کو قرآن اگنور کیسے کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آزمائش ہے۔ اس وقت ایک وقت یہ آئے گا کہ زمین پر 2 لوگ مسیحا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوں گے۔ ایک مسیحا جھوٹا ہوگا، اور ایک مسیحا سچا، پکا، طیب، پاک اللہ کے رسول ہوں گے۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا امتحان، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا اور فرمایا کہ نسل آدم کے اوپر اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا دجال سے بڑا، یہ آئے گا اور میری امت پر آئے گا، اور میری امت اس میں سے انشاءاللہ سرخرو ہوگی۔ یہ خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے، اس لیے ہمیں اپنے سسٹم کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے وہ ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنی اپنی سوسائٹی میں، اپنے اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی بچت نہیں ہے۔ جتنے فرقہ واریت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو واضح بتا دوں، پکی حدیث ہے کہ حذیفہ بن یمان کو کہا تھا کہ جب یہ اندھا دھویں والا فتنہ آئے تو تم جماعت اور عوام کے ساتھ رہنا۔
حذیفہ بن یمان نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں جماعت اور امام کو نہ پاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگ جانا، تم ان فرقوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دینا، اس سے بہتر ہے کہ تو ایک درخت کی جڑ کو منہ میں لیے مر جائے اور تجھے موت آ جائے، لیکن کسی فرقے کا ساتھ نہ دینا۔ دوستو یہ اتنا بڑا زہر قاتل ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ یہ جو آپ کہتے ہیں جی قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، وہ چیزیں جن کے اوپر امتحان مقصود تھا قرآن نے فضل کیا، رحمت کی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ قرآن نے ان کے کلوز، ان کے پوائنٹس جو ہیں وہ چھوڑ دیے اور لوگ انسانوں پہ چھوڑ دیا کہ وہ اس کے اوپر تفکر کر کے اس کو ڈھونڈ لیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی کے اوپر دو بڑے لطیف نقطے جو ہیں، بڑے باریک، بڑی کنسنٹریشن والے نکات جو ہیں وہ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں دو مقامات کے اوپر، وہ دونوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں اور آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ اس کے علاوہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے کوئی اور لاجک دی ہی نہیں جا سکتی۔ سب سے پہلے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں جہاں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، ان پر اپنی نعمتوں کا، اپنے انعام کا ذکر کرتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ تم نے لوگوں سے کلام کیا تھا مہد یعنی ماں کی گود میں بھی، اور کہلن جب تم کہل بھی ہو چکے تھے۔ یہ جی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر ہے 110 نمبر۔ اس میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ یہ لفظ پہ غور کریے گا ذرا کہ آپ نے خطاب کیا لوگوں سے فی المہدی، کریڈل میں، اپنی ماں کی گود میں بھی، وَكَهْلًا اور کہل ہوتے ہوئے بھی۔ کہولت عمر کی، انسانی عمر کی ایک سٹیج ہے، عربی میں اس کا نام ہے کہولت۔ کہولت اس وقت آتی ہے، یہ میڈیکل سائنسز اس کو بیئر کریں گی کہ کہولت اس وقت آتی ہے جب انسان کے ریفلیکسز جو ہیں وہ سلو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ جواب دینا شروع ہو جاتی ہیں، اس کو کہولت کی عمر کہتے ہیں۔ اس سے پہلے شباب ہوتا ہے۔ شباب جو ہے، شباب میں انسان کے ریفلیکسز بڑے تیز ہوتے ہیں، ہر انسان کے، فل آف انرجی ہوتا ہے اور اس کے اعضاء بڑے سپیڈیلی، بڑے ریپڈلی رسپانس کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کہالت میں انسان کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں، اور آج کل کے میڈیکل سائنسز کے مطابق یہ عمر کوئی 45، 50، 55 سال کے پہ جا کے ڈپینڈ کرتا ہے ڈیفرنٹ لوگوں کے، لیکن قطعی طور پر 40 سال سے پہلے تو قطعی طور پر کسی انسان پہ بھی کہالت نہیں آ سکتی۔ 40 سے بھی لیٹ جا کے آتی ہے، 40 سے پہلے تو 100% عالم شباب ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرنا ہے انسانوں سے گود میں، جو کہ وہ کر چکے، اور کہولت کی عمر پہ پہنچ کے جہاں وہ ابھی نہیں پہنچے، کیونکہ تمام کے تمام مذاہب جو ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 33 سال 33 ایئر کی ایج میں 30 سے 33 کے درمیان میں اوپر اٹھا لیا گیا تھا۔ رفع سمائی کا میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کہولت کی عمر ابھی نہیں آئی، اس زمین کے اوپر، اس ارتھ کے اوپر۔ تو نہ ہی انہوں نے قرآن کی یہ والی جو شرط ہے کہ وہ کہولت میں بھی انسانوں سے خطاب کریں گے، ابھی یہ شرط باقی ہے، یہ پوری ہونی ہے۔ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ان کے اوپر کہولت آئے گی، وہ لوگوں سے خطاب بھی کریں گے، تو یہ شرط پوری ہو جائے گی۔ یہ بڑے واضح اشارہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مقام جو ہے قرآن پاک میں،
وہ ہے سورہ الزخرف کا آیت نمبر ہے 61 جی. جی آیت نمبر 61. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوتی چلی آ رہی ہے. یہاں اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وَإِنَّهُ اور یقیناً، لا علم ڈیفینیٹلی وہ علم. اب یہاں ترجمہ اردو میں کر دیا نشانی. نشانی ترجمہ ٹھیک نہیں ہے اس کا. آپ ڈکشنری کھولیے گا، اس پہ دیکھیے گا کہ علم کا مطلب ہوتا ہے ایک تو علم ہوتا ہے نا، نالج. یہ علم کا مطلب ہے، علم کا مطلب ہے نیوز اور انفارمیشن. تو اللہ نے ساتھ لا لگایا یہاں پہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ. پہلے انہو اس پہ بھی یقیناً کا صیغہ لگایا، ضمیر لگائی، اور لا علم پہ بھی یقیناً ڈیفینیٹ کی ضمیر لگائی کہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام یقیناً آئیں گے، لا علم، اور یقیناً وہ نیوز انفارمیشن ہے. کس کے لیے؟ لل کا لفظ لگایا، للساعتی، وہ سا کی انفارمیشن اور نیوز ہے. فلا تمترن بہا، اور تم، یہ امت مسلمہ کو خطاب ہے، فلا تمترن بہا، اور تم اس میں شک نہ کرنا، واتبعون، اور میری پیروی کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے. بالکل واضح انداز میں آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کا تفسیر جناب عبداللہ بن عباس نے بھی بیان فرمائی اور کہا کہ یہ قیامت کے قریب عیسیٰ کے زمین پر آنے کی نشان کے متعلق یہ آیت ہے. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی فرمایا ہوا ہے. اب اگر کوئی نہیں مانتا تو یار ہم کیا کریں اس کا؟ اور گمراہ کر رہے ہیں، میرا مطلب ہے ڈیلس میں بیٹھ کر ایک مفکر اس دور کا لوگوں کو اور دھڑا دھڑ پرچار کر رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان سے محل نظر کرنا چاہیے. واضح طور پر وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک وہ سا کی نیوز ہے، انفارمیشن ہے. اور تم اس میں شک میں نہ پڑنا. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں شک میں نہ پڑنا، اور یہی صراط مستقیم ہے. یہ دو مقامات ایسے ہیں جہاں سے قرآن پاک میں یہ واضح ہو جاتا ہے. ایک تو اس کے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابھی باقی ہے، اس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قیامت کی نیوز ہیں، قیامت کی انفارمیشن ہے. تو وہ تو 2500 سال گزر گئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو پھر اگر وہ قیامت کی انفارمیشن نہیں ہے، اگر یہاں سلسلہ ختم ہونا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ قیامت کی انفارمیشن یا یہ قیامت کی نیوز ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بڑی نیوز آنی ہے، تو اس لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ قیامت کی نیوز ہے. اور دوسرا، ان پر کہالت کی عمر نہیں آئی. اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ وہ کہالت میں لوگوں سے کلام کریں گے، تو ان پر کہالت کی عمر نہیں آئی. یہ دو واضح چیزیں ہیں جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ابھی اس پلینٹ کے اوپر باقی ہے. اب آئیے کہ وہ اتریں گے، کیسے اتریں گے، کیا کریں گے، اس کے اوپر پیچھے میں آپ کو بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کا مارکا ہوگا اماک یا دابق کے مقام کے اوپر. پھر وہ استنبول فتح کریں گے، پھر دجال نکل آئے گا. دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لے گا. اس وقت دجال بنفس نفیس نکل آئے گا، ایز اے فرد کی حیثیت سے، ایک شخصیت کی حیثیت سے نمودار ہو جائے گا.
آج وہ ایک سسٹم کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اس وقت وہ ایک فرد کی حیثیت سے، ایک شخصیت کی حیثیت سے نمودار ہو جائے گا۔ سیدی نے فرمایا کہ وہ پوری زمین پہ قبضہ کر لے گا، اس کے حکم سے بارشیں برسیں گی، وہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے مانو، جو اس کو مانیں گے ان کے گھروں میں خوشحالی آ جائے گی، جو اس کا انکار کریں گے ان کے کھیت سوکھ جائیں گے۔ سیدی نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں نہر ہوگی، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، جو اس کی نہر میں چلا گیا، جو اس کی خوشحالی کی طرف چلا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا، جو اس کی آگ کی طرف، اس کی آزمائش کی طرف چلا گیا وہ کامیاب ٹھہرایا جائے گا۔ اور مسلمان سکڑتے سکڑتے کچھ بھاگ جائیں گے، لک چھپ جائیں گے۔ اس دور کے بارے میں رسول اللہ کی تعلیمات یہی ہیں کہ اس کے قریب نہیں جانا، کوشش کریں اس سے اوائڈ کرنے کی۔ خیر، اور وہ پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط جما لے گا۔ مسلمان جو وکٹوریس ہوں گے ان کا اقتدار آہستہ آہستہ سمٹتا چلا جائے گا، اور دجال کا اقتدار جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ جو کمبیٹ لڑنے والے مسلمان ہوں گے وہ بالکل تھوڑی تعداد میں رہ جائیں گے اور صرف دمشق میں موجود ہوں گے، تو باقیوں کا وہ علاج کر چکا ہوگا۔ اس وقت وہ وہاں آئے گا اور ان کو گھیر لے گا۔ میری بات کو توجہ سے غور سے سنیے گا، وہ ان کو گھیر لے گا، وہ مٹھی بھر لوگ ہوں گے، اور دجال کے پاس مائٹی پاور ہوگی، ٹیکنالوجیز کی، ڈیفنس کی، اسپیس کی، ٹائم میں انٹرونشن کرے گا، پتہ نہیں وہ مردے زندہ کر لے گا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرے گا۔ وہ اس کے پاس مائٹی پاور ہوگی اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اور یہ ان کو سراؤنڈ کر لے گا، اور مسلمان جو ہیں وہ بالکل مرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب یہاں انہوں نے کہانی کسے پھر بنا لیے، کیا کریں یار، کہ جی وہ منارے کے اوپر اتریں گے، پھر وہ کہیں گے سیڑھی لاؤ میرے لیے، ان کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، موکری بنا دی اس کی۔ حتیٰ کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی اور تمام احادیث میں جو ان کا ذکر کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، مسلم میں 7373 ہے اور انٹرنیشنل نمبر ہے 2937، 7373 اور 2937 یس۔ تو مسلم سے میں پڑھ رہا ہوں، ترمذی میں بھی یہی الفاظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نازل ہوں گے عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی منارۃ البیضاء کہتے تو پھر ہم کہتے کہ وہ مینار کے اوپر نازل ہوں گے، یا فوقا کہہ لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندہ کا لفظ یوز کیا۔ اندہ کا مطلب ہوتا ہے مینارے کے ساتھ اتریں گے، کوئی سیڑھی سوڑھی والا فنامنا نہیں ہے دوستو، بالکل یہ قصے کہانی ہے۔ احتیاط کیا کریں، میں جو بیان کرتے ہیں میں ان سے بھی گزارش ہے میری، ہاتھ جوڑ کے ہمبل سا مشن ہے کہ پڑھ لیا کریں عربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ سید رسول اللہ نے فرمایا عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق۔ آپ یہ الفاظ پڑھ لیں، مسلم میں 7373 میں، ترمذی میں بھی پڑھ لیں، ہر کتاب میں یہی ہے عند منارۃ البیضاء، کہ سفید مینار کے ساتھ اتریں گے، اور انہوں نے زرد رنگ کے 2 کپڑے زیب تن کیے ہوں گے، ان کے بالوں کے اوپر پانی کے قطرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے موتی چمکتے ہیں، اور وہ جب اتریں گے نماز تیار ہوگی، بعض جگہ پہ فجر کی ہے، بعض جگہ پہ عصر کی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کون سی ہوگی۔ نماز کیونکہ مسلمانوں گھیرے میں آ چکے ہوں گے تو وہ اس گھیرے کے درمیان میں ہی اتریں گے، اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے امام ہوں گے اس وقت، جنہیں ہم امام مہدی کہتے ہیں، وہ
مسئلے سے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ روح اللہ آپ امامت کروائیے، امام مہدی بالکل ٹھیک کریں گے۔ ظاہر ہے ایک رسول کی، ایک نبی کی بزرگی کا یہ تقاضا ہے کہ وہی امام بنے، لیکن یہ عزت، یہ تکریم رسول اللہ کی امت کو حاصل ہوئی، اور پھر اس کے بعد یہ پیغام دینا بھی جو ہے نا جی، یہ پیغام دینا بھی اس سے مطلوب ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی چلے گا، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے گئے وہی چلے گی۔ حضرت عیسیٰ نماز کی امامت کریں گے، اور اس کے بعد پھر دجال کا رخ کریں گے۔ اب میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ دجال ایک بینگ ہے، ایک کریچر ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی انسان، کیونکہ پہلے نبی پیغمبر اللہ کے رسول آتے رہے ہیں دنیا میں، ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ دنیا کا کوئی انسان پیغمبر کی سانس سے پگھل جائے۔ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان کی سانس کی مہک سے اس طرح پگھلے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے، اور وہ اس کو اگر فرض کریں نہ بھی ماریں تو وہ اس طرح پگھل کے مر جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہی از سم تھنگ ایلس۔ اچھا جی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد، اس ایونٹ کے بعد حیران کن حد تک احادیث سے پھر امام مہدی کا تذکرہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس پہ بڑا حیران ہوں۔ اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلتا کہ امام مہدی کدھر گئے ہیں، یا تو پھر ان کا رول بالکل منیمائز ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یا پھر وہ وصال کر جائیں گے اس کے تھوڑی دیر بعد، واللہ عالم۔ لیکن اس سے آگے جو ایونٹ ہے وہاں پھر ہمیں کسی حدیث میں امام مہدی کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کمانڈ کریں گے امت مسلمہ کی، دجال کو ماریں گے، اور پھر کیا ہے، اب میں اس نقطے کی طرف آتا ہوں جو میں نے بار بار آپ کو اس لیکچر میں پچھلے میں بھی کہا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اب وہ بنی اسرائیل کی خبر لیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب رسولوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو اللہ ان پہ عذاب مسلط کرتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی اس امت کو جس کے اوپر وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اور جنہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے اور ان کو اپنے تئیں سولی دینے کی کوشش کی، ان کے ساتھ حساب برابر کریں گے اور انہیں دنیا سے نیست و نبود کر دیں گے۔ جو لوگ ان پہ ایمان لے آئیں گے وہ ایمان لے آئیں گے، کرسچینٹی ساری کی ساری ان کو مان لے گی، یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اسی لیے اللہ نے اب آپ کو سمجھ لگے گی اس آیت کی کہ ان اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں بچے گا جو اپنی موت سے پہلے تیرے پہ ایمان نہ لے آئے۔ عیسیٰ سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ دو ہی چوائسز ہوں گی لوگوں کے پاس، یا تسلیم کرو اسلام کو یا قتل ہو، اور ان کو وہ اپنے ہاتھوں سے نیست و نبود کر دیں گے، صفحہ ہستی سے یہ مٹا دیے جائیں گے جنہوں نے ان کی رسالت کا انکار کیا تھا اور بدستور انکار کر رہے ہوں گے۔ ان کا بسایا بھی مارا جائے گا، وہ خود بھی مارے جائیں گے، اور ان کا وجود دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات فرمایا پھر وہ لوگ جوق در جوق شہروں سے شہر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے،
جو دجال کے مکر سے، اس کی شر سے محفوظ رہ چکے ہوں گے۔ میننگ دیر بھائی کہ الحمدللہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو چھپ جائیں گے، وہ دجال ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ انہوں نے دجال کی اطاعت نہیں کی ہوگی۔ جو بیسٹ وے رسول اللہ نے فرمایا کہ شہروں کو چھوڑ کے دیہاتوں میں چلے جانا، ایک بکری زمین کا ٹکڑا اپنا اگانا، اپنا کھانا، اس وقت کو ایسے گزار لینا تم۔ یہ سید رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ وہ لوگ جو اس سے بچ جائیں گے، یہ آپ کو بہت کم لوگ بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوک در جوک عیسیٰ کے پاس آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہرے کے اوپر، ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے، جس سے ان کو سکینہ ملے گا، ان کو سکون حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ختم کر دیں گے۔ یعنی اب اس دور میں اگر آپ کمبیٹنٹ نہیں ہیں، اگر آپ سولجر نہیں بھی ہیں، تو آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے دجال کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے سسٹم کو نہیں ماننا۔ دوستو، وہ اس طرح آئے گا، وہ آپ کو کہے گا تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، تو 7 پڑھ، میں تجھے انعام دوں گا۔ تو سال میں 1 دفعہ حج یا عمرہ کرتا ہے، تو 2 دفعہ کر، میں تجھے خرچہ دوں گا، میں تجھے فیسلٹیز دوں گا۔ وہ الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرے گا دوستو، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اور رب اس کو کہتے ہیں جس کا قبضہ اکنامکس اور فائنانس کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ آپ کے فائنینشیل سسٹم کو کیپچر کر لے گا، آپ کے ریسورسز کو قبضہ کر لے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ مجھے تسلیم کرو تو میں تمہیں دیتا ہوں، بس۔ اور اس دور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی میں تجارت نہیں کر سکے گی۔ دوستو، یہ پلاسٹک کرنسیز کے ذریعے، یہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے ایک دم سے وہ سوئچ آف کرے گا، آپ کے بلین ٹریلین روپیز زیرو ہو جائیں گے، آپ کا کارڈ نہیں چلے گا، آپ کے اے ٹی ایم مشینیں نہیں جواب دیں گی، کیا کر لیں گے آپ؟ اسی لیے میں نے آپ کو وہ لیکچر دیا تھا کہ لیگل ٹینڈر منی جو ہے وہ سلور اور گولڈ ہے۔ تو اس سے بچنے کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ اس کے سسٹم کو تسلیم نہیں کرنا، اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس سے دور بھاگ جانا ہے۔ بہت سے لوگ بچیں گے اور پھر دست نبوت ان کے چہروں پہ پھیرا جائے گا۔ کیا وقت ہوگا وہ بھی! شاید ہم نہیں تو ہم تو نہیں، میرا خیال لگ نہیں رہا، ہم نہیں تو شاید ہمارے بچے اس دنیا میں دوبارہ جلوہ نبوت دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کریں گے کہ اب آپ اپنے ساری قوم کو لے کے طور کی طرف چلے جائیں، میں ایک ایسی قوم چھوڑنے والا ہوں جس کا مقابلہ کرنے کی سکت کسی میں بھی نہیں ہے۔ دوستو، جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یاجوج مجوج ریلیز ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا جواب ہے کہ یاجوج مجوج کی ریلیز کا میسج عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ریسیو ہی نہیں کر سکتا۔ میری بات پہ دوبارہ توجہ کریے گا، یاجوج مجوج کی ریلیز کا میسج اللہ کی طرف سے جو ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی ریسیو نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ بذریعہ وحی دیا جائے گا۔
اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہوگا تو وہ وحی ریسیو ہوگی، ورنہ کوئی انسان وحی کو ریسیو نہیں کر سکتا۔ اس لیے یاجوج مجوج بھائی دوستو نہیں آئے دنیا میں ابھی۔ یہ کنکلوسیو ریمارکس ہے میرے، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اس میسج کو ریسیو ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، وہ ادھر چلے جائیں گے تو پھر یاجوج مجوج جو ہیں وہ اس طرح نازل ہوں گے۔ اللہ نے سورہ انبیاء میں فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے وَمِن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، من کل حدب، عربی کے جو گرامیرین ہیں انہوں نے اس کو ایز اے ایڈیم لیا ہے، پورے کی من کل حدب کو ایز اے ایڈیم لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری کارنر سے آسمان کی بلندی سے کوئی چیزیں جو ہے نا جو اتر رہی ہوں۔ آپ جدھر بھی نظر گھمائے گا انسان تو دیکھے گا کہ آسمان سے چیزیں اتر رہی ہیں، اور اسی کو قرآن نے کہا شاخصتاً۔ شاخصتاً کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں جو ہیں جب اوپر انسان دیکھتا ہے، ایگزیکٹ عربی کا یہ ورڈ ہے ہی اوپر دیکھ کے حیران ہونے پہ ہے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی پہاڑوں سے اترنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ پہاڑوں سے اتریں گے نا، یہ جو پہاڑوں میں بند کیے بیٹھے ہیں ان کو، تو میں جو میدانی علاقے کا پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں تو انہیں دیکھ ہی نہیں سکوں گا کہ وہ پہاڑ سے کیسے اترے ہیں۔ میرے لیے تو وہ من کل حد بھی نہیں ہے بھائی، وہ تو پہاڑ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے، مری سے آگے جا کے ہمارے علاقے میں تو پھر کیسے دنیا دیکھے گی کہ وہ من کل حد بن ہو رہا ہے؟ پہاڑی علاقے کے رہنے والے تو دیکھ لیں گے ہی، پہاڑوں سے اترتے چلے آ رہے ہیں۔ اور بھائی میں کیسے دیکھوں گا؟ پنجاب کا رہنے والا، ملتان کا رہنے والا، سندھ کا رہنے والا یہ کیسے دیکھے گا؟ عرب کا رہنے والا کیسے دیکھے گا؟ بالکل غلط کانوٹیشن ہے، نان سینس پہ سے بھی نیچے ہے یہ، اور قرآن پڑھا نہیں لوگوں نے، سمجھا نہیں ہے۔ من کل حدب ینسلون پڑھ لیں، مغنی اور فارانی اس کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور شاخصتاً کس کو کہتے ہیں؟ خیر وہ اتریں گے اور وہ تباہ و بربادی پھیلا دیں گے۔ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اپنے اپنے قلعوں میں، اپنے اپنے گھروں میں بند رہیں گے، گھروں کے دروازے بند رکھیں گے، وہ بچ جائیں گے ان سے، لیکن باہر نہیں نکلنے دیں گے وہ کسی کو بھی، ہر چیز کھا جائیں گے۔ ایسی قحط پھیلے گا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گائے کی ایک سری 100 دینار کے بدلے میں بھی نہیں ملے گی۔ میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے بتایا تھا، 3.88 گرام کا ایک دینار ہوتا ہے، تقریباً 4 گرام کا۔ دو لاکھ روپے آئے کی ویلیو بنتی ہے ان کی۔ 2 لاکھ روپے میں بکرے یا گائے کی ایک سری بھی نہیں ملے گی کھانے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کھائیں گے؟ فرمایا تم تسبیح سے اللہ تمہارا پیٹ بھر دے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح کی تسبیحات سے، اللہ کے ذکر سے اللہ تمہارا پیٹ بھر دے گا۔ تو اگر یہ خارج ہو کے ہوئے ہیں بھائیو، تو یہ حالات کدھر ہیں؟ اور وہ روئے زمین کے اوپر قابض ہو جائیں گے، ہر طرف پوری روئے زمین کے اوپر کچھ نہیں بچے گا، کوئی کسی کا اقتدار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اب ہم آسمانوں والوں کو ہلاک کرتے ہیں، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے، ذرا غور کریے گا، بڑی غور طلب بات ہے، بہت غور طلب، کہ ہم نے زمین والوں پہ قابو پا لیا، اب ہم آسمان والوں پہ قابو پائیں گے۔ اس کا مطلب انہیں پتہ ہے کہ اوپر کہیں کوئی رہتا ہے۔ میرے دوستو، اگر اس دنیا کی مخلوق ہوئے نا، تو اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اوپر کیا رہتا ہے، کوئی کسی اور کائنات میں بھی کوئی رہتا ہے، دوسری سماؤں میں بھی کوئی رہتا ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے نا۔ دوبارہ غور کریے، سید رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں پہ قابو پا لیا، اب آسمانوں والوں پہ قابو پائیں گے۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ کہیں کوئی رہتا ہے؟ اس زمین کا رہنے والا، چاہے وہ یافس کی اولاد ہو، اور چاہے وہ ویسٹرن یورپین ہوں، چاہے وہ اشکنازی جیوز ہوں، اور چاہے وہ وائکنز ہوں، دوستو وہ تو یہ بات کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بات کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی بات کرے گا جس کو پتا ہے، جس نے دیکھا ہوا ہے کہ دوسرے سماؤں میں بھی کوئی رہتا ہے، کیونکہ وہ کسی دوسرے سما سے آئیں گے۔ اتنی واضح نشانیوں کے باوجود، یہ ساری کلیریفیکیشنز کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے، یہ 5-6 لیکچر جو آپ کو دیے ہیں، کہ کسی کے جانسے میں، میرے سننے والے، میرے اسٹوڈنٹ، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، یہ کسی کے جانسے میں نہ آئیں۔ کوئی یاج مجوج نہیں ہے۔ اس کے 2 فیکٹرز ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں جو یہ بات کرتے ہیں ان کو ہیوی فنڈنگ کی جاتی ہے، اور یاجوج مجوج کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ ویسٹرن یورپین نیشن جو ہیں یہ یاجوج مجوج ہیں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ آپ کو ہمیشہ کی ان کی غلامی میں دینے کے لیے، آپ کو سائیکولوجیکلی ڈپریس کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی یہ بات انکلکیٹ ہو جائے کہ یہ لوگ یاجوج مجوج ہیں، ہم ان پہ فتح نہیں پا سکتے۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور امت محمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اور یہی لفڑا انہوں نے کیا، انہی مولویوں نے کیا۔ جب ہلاکو نے بغداد پہ حملہ کیا تو سب سے بڑا فیکٹر جو مسلمانوں کی شکست کا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ یاجوج مجوج ہیں، اور انہوں نے فتوے دے دیے تھے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ ٹوڑ کے بند ہو کے بیٹھ گئے تھے۔ اس نے آگے سب کی گردنیں اتار دی تھی۔ آج بھی یہ آپ کے ساتھ یہی کروانا چاہتے ہیں۔ چند لوگ جن کے اخلاص کے اوپر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے، ان کو غلطی لگی ہوئی ہے۔ ان کو غلطی لگی ہوئی ہے۔ اور باقی 2 جو باہر بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہیں، امریکہ کینیڈا میں بیٹھ کے، وہ سارے کے سارے فنڈز لے رہے ہیں تاکہ اس مسلم سائیکالوجی کو ڈپریس کر دیا جائے کہ تم اب ان سے نہیں جیت سکتے، تمہارا مقدر ان کے ہاتھوں قتل ہونا ہی ہے، ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھیں، امت احمد مرسل
مقامی نہیں ہو سکتی. ہم ہی جیتیں گے، انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے. ہمارا مقدر قرآن نے 4 دفعہ بیان کیا ہے، ہمارا مستقبل، کہ میں نے اپنے اس رسول کو اپنی کتاب حق کے ساتھ اس لیے اس زمین پر بھیجا کہ وہ میرے دین کو تمام ادیان کے اوپر غالب کرتے ہیں، اور چاہے یہ کافروں کو اور منافقوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. یہ وقت ابھی ہم پہ نہیں آیا، یہ ہمارا مستقبل ہے. ہم نے جیتنا ہے ان سے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام، یہ دین ان کا لایا ہوا سسٹم پورے کا پورا، میرے رسول نے فرمایا کہ دنیا سکیڑ کر میری ہتھیلی کے اوپر دکھائی گئی. میں نے اس کے مشارق و مغارب کے ہر کونوں کو ملاحظہ کیا. میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو علاقے میں نے دیکھے. یہ تفسیر ہے ان 4 آیات کی قرآن کی. اور یہ میرا مستقبل ہے، یہ میرے بچوں کا مستقبل ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے. اس مستقبل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فرقہ واریت کی زہر سے نکل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور قرآن کا دامن تھام لیں. دنیا کی ترقی میں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. دنیا آپ کے گھر کی باندی بنے گی اور آپ اقوام عالم کی تقدیر کے فیصلے کیا کریں گے. لیکن میری بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اب یہ نہ کیا تو بہت ہو چکی. عربوں نے اور پاکستان والوں نے اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. عربوں کی زبان میں، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے اور انہوں نے اس کو مجہور کر دیا، پیچھے پھینک دیا. اور ہم نے، ہمارے بزرگ بتاتے ہوتے تھے کہ ہم مساجد میں رات کو 5 گھنٹے سجدوں میں پڑھ کے روتے ہوتے تھے کہ اللہ ہمیں ملک دے دے، ہم تیرا نظام نافذ کریں گے، زمین کا ٹکڑا دے دے ہمیں. تو جب وہ دیا گیا تو ہم سیکولر بن گئے. اس کی قیمت آپ سمجھتے ہیں، اس دنیا میں قیمت کے بغیر کوئی نہیں جاتا. پلٹ آئیں گے تو انعام کیا جائے گا، نہیں پلٹو گے تو تم سے قیمت وصول کی جائے گی، جو تمہارے بچوں کی عزتوں اور زندگیوں کی صورت میں ہوگی، اور تم پر بدترین غلامی مسلط کر دی جائے گی. اگر اب بھی اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو نافذ نہ کیا تو، اور اس فرقہ پرستی سے جان نہ چھڑائی تو، اگر کر لیں گے تو دنیا کی سپر پاور آپ ہوں گے، نہیں کریں گے تو آپ کے خون سے آپ کی قیمت وصول کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.